तेरे दीन का नौकर, तेरे नेक बंदों का नौकर, मुझ बंदा नाचीज़ को हक़ अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हम सब सुनने सुनाने वालों को सुन सुना के अमल की दौलत से माला माल फ़रमा। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, पिछले जुमे हमने अर्ज़ किया गरीबों का हज, और आज भी हम अर्ज़ करेंगे गरीबों का हज, क्योंकि ये एडा सौखा है हज नहीं किसी दा चलदा इत्थे पज, ते दिन रात बंदा करे इनू रज रज। पैसे होवन ते फिर मक्के ते मदीने दियां गलियां विच भज, नहीं ते कर इत्थे रज रज के हज। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे, मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, एहतराम से, हया से देखे कि माँ बाप खुश हो जाएं, तो फरमाया उस औलाद को मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कि जिसने इस निगाह से, मोहब्बत से माँ बाप को देखा, उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। और पिछले जुमे हमने अर्ज़ ये भी किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बिछड़े हुओं की सुलह कराएगा, जो रूठे हुओं को आपस में मिलाएगा, जो नाराज़ ख़ानदानों को, रिश्तेदारों को आपस में मिलाएगा, उसे भी हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। मगर इसमें एक बात जहन में रखनी है कि नाराज़गी अल्लाह के लिए हो तब। अब अगर दुनियावी मामलात के लिए कि एक भाई है और वो अपने भाई से जायदाद में अपना हिस्सा मांगता है और दूसरा नाराज़ हो जाए, तू मेरे तो हिस्सा क्यों मांगया, तो ये नाजायज़ है, ये उसकी नाराज़गी नाजायज़ है, इसमें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो नाजायज़ कर रहा है। भाई का हक़ था बहन को हिस्सा देना, भाई को हिस्सा देना, और हिस्सा मांगने पर वो नाराज़ हो गया है, तो ये वो जुल्म कर रहा है, वो अल्लाह की बारगाह में मुजरम बन रहा है। तो सुलह फिर भी करवानी चाहिए, मगर जो हक़ मांग रहा है वो गुनहगार नहीं है। इसी तरह रिश्तों पे नाराज़गी हो जाती है। कोई रिश्ता है, किसी भाई ने या बहन ने किसी से मांगा, अब वो बच्ची राज़ी नहीं है या बच्चा राज़ी नहीं है, अब उसने कहा तेरा मेरा हमारा जीना मरना ही ख़त्म, तो जो जीना मरना ख़त्म कर रहा है वो गुनहगार है। अल्लाह ने जब एक बच्ची को, एक बच्चे को निकाह का हक़ दिया है, और कुरान पाक में फरमाया जहाँ तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हें औरत अच्छी लगे, औरत को जो मर्द अच्छा लगे, ये दिल की बात है, तो फरमाया तुम वहाँ पे निकाह करो। ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं है। ना माँ बाप को ज़बरदस्ती की इजाज़त है कि औलाद पे ज़बरदस्ती करें कि पुत्र तू ऐसे ही करना है, या माँ दुपट्टा ला के रख देवे ऐसे ही करना है, या बाप पगड़ी ला के रख देवे पुत्र तू ऐसे ही करना है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, इसकी इजाज़त नहीं है। और इसी तरह रिश्तेदारों में अगर मामला हो तो किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये फ़ैसला अल्लाह का है, जहाँ जिस बच्ची का निकाह होना है, रिश्ता होना है, वो अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो फिर हम क्यों नाराज़ हों भाई, इसमें नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर फिर भी कुछ हो जाए तो जो सुलह कराएगा उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। तो बात मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वालिदैन, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बेटी या बेटा अपने वालिदैन के पास बैठे, उनकी खिदमत करे, अदब करे, मोहब्बत करे, उनके पाँव दबाए,
ہاتھ دبائے، سر دبائے، باپ ہے بوڑھا ہے خدمت کرے، ماں ہے بوڑھی ہے تو خدمت کرے۔ فرمایا ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ماں خوش ہو گئی، جو اس کو مل گیا، دونوں مل گئے، دونوں کی خدمت کرے اور دونوں کو راضی کرے، دونوں راضی ہو گئے، ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، 2 حج اور 2 عمرے کا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اج تہاڈا میرا پتہ چلنا ہے، لائٹ نہیں ہے گی تو تہاڈا میرا اج پتہ چلنا ہے کہ مینوں تہاڈے نال کنا پیار ہے تو تہانوں میرے نال کنا ہے۔ میں مسلسل بولنا ہے، تسی وچ وقفے نال بولنا ہے کہ فرمایا جو ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں ہم ماں باپ کو ناراض کر کے تو باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ثواب مل جائے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، خدمت کرنے میں بھی ماں باپ کا حق ہے، عزت میں بھی ماں باپ کا حق ہے، احترام میں بھی ماں باپ کا حق ہے، حیا میں بھی ماں باپ کا حق ہے، پیسے دینے تب بھی ماں باپ کا حق ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھے آئی نہیں۔ اب امتحان شروع ہے، اب دیکھتے ہیں آپ جیتے ہیں کہ ہم۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھے آئی نہیں، تے جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں۔ جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں۔ ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے، کدی اپنے آپ نال لڑے آئی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں۔ ماں باپ گھر میں ہیں، ہم باہر صدقہ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، گوشت بھی بانٹ رہے ہیں، کپڑے بھی بانٹ رہے ہیں تاکہ لوگوں میں عزت ملے، شہرت ملے، مگر یاد رکھ عزت بھی تب ملے گی جب تیری بوڑھی ماں خوش ہو جائے، تیرا بابا خوش ہو جائے۔ تو انہیں خوش کر، باہر کرنے کی بعد میں ضرورت پڑے گی، جب تو انہیں راضی کرے گا تیرا رب رسول راضی ہو جائے گا۔ فرمایا بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑنا ہے، اور جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں۔ حج تیرے گھر میں ہے، اگر اس بوڑھے ماں باپ کو ناراض کیا اور کعبے میں چلا گیا۔ اب اشارہ بات آ گئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً آپ تھے، 1 سال حج کرنے گئے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شخص وہاں آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ پھر دوسرے سال جب گئے، پھر وہی شخص کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں۔ اسی طرح تیسرے سال،
चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, 7 साल बीत गए। आप सुनते हैं वो सदा लगाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है अल्लाह लब्बैक, तेरा आना कबूल नहीं, तेरा मुझे पुकारना कबूल नहीं, ये तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, जा दफा हो जा, निकल जा। अब ख्वाजा साहब परेशान हो गए। 7 साल बीत गए और हम देख रहे हैं ये सदा लगाता है, आगे से जवाब अल्लाह का आता है, तेरा आना कबूल नहीं। आपने उसे पकड़ा और फरमाया ओए जालिम बता तूने क्या जुर्म किया है। कहने लगा बाबा मुझसे एक गलती हो गई, मैंने अपनी माँ को नाराज किया है, अपनी माँ का दिल दुखाया है। बाबा मेहरबानी करो, वो इतनी सख्त मुझसे नाराज है, मेरा रब मानने पे नहीं आता। अब मेहरबानी करो मेरे रूठे रब को मना दो। फरमाया रूठा रब नहीं मानेगा जब तक तेरी माँ ना माने। अर्ज करने लगा बाबा फिर मेरे साथ चलिए, सिफारिश कीजिए और जाके मेरी माँ को मना दीजिए। 7 साल हो गए, आता हूँ रोता हूँ, न मेरी फरियाद सुनी जाती है, न पुकार सुनी जाती है। खाली हाथ आता हूँ, खाली हाथ लौट जाता हूँ। अब बाबा जी ज़ारो कतार रोए और उसके साथ आप तशरीफ़ ले गए। उसके घर में जब पहुँचे, माँ ने बेटे को देखा तो चेहरा फेर लिया। फरमाया दफ़ा हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, निकल जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। अब बाबा जी ने फरमाया अम्मा आने वाले मेहमान का कुछ ख्याल कर ले। अर्ज़ की सरकार आपका हुक्म सर आँखों पे, जो हुक्म करोगे हम राज़ी हैं। फरमाया इस बच्चे को मुआफ़ कर दो। अम्मा ने फरमाया मेरे बाबा हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर इसने इतना सताया, इतना दिल दुखाया, अब दिल इतना ज़ख्मी है कि मुआफ़ करने को दिल नहीं मान। आपने फरमाया अम्मा बताओ तो सही, इसने क्या जुल्म किया, क्या ज्यादती की, कैसे दिल दुखाया। अम्मा फरमाने लगी ये शराबी था, कवाबी था, नकम्मा था, आवारा था, आवारा घूमता रहता था और रमज़ानुल मुबारक का महीना था। आया और आके मुझे कहने लगा अम्मा रोटी दो। मैंने फरमाया बेटा कोई शर्म कर, हया कर, इतना बड़ा हो गया है और नाम भी मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान भी कहता है और फिर रमज़ान का महीना रोज़े नहीं रखता। कहने लगा अम्मा ज़्यादा बातें ना करो, मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने नाफरमान बेटे को, जो अल्लाह का भी गद्दार है, माँ का भी गद्दार है, उसे रमज़ान के महीने में दोपहर के वक़्त खाना बना के नहीं दूंगी। अब तंदूर जल रहा था, उसने मुझे जलते हुए तंदूर में जो फेंका, बाबा देखो मेरा जिस्म जल चुका है, जिस्म जला हुआ है, निशान पड़े हुए हैं, मैं चलने फिरने से भी कासिर हो गई। बाबा अब बोल मैं इस जालिम को कैसे मुआफ़ करूं, अब मेरा दिल भी रोता है, इस जालिम को कैसे मुआफ़ करूं। आपने फरमाया अम्मा गलती हो गई, जब तक तू राजी ना होगी रब राजी नहीं होगा। अब आप बाबा जी ने उसके कान से पकड़ा, माँ के कदमों में झुकाया, फरमाया ओए बदबख्त, जब तक माँ राजी ना करेगा तेरा अल्लाह रसूल भी राजी नहीं होगा। जैसे चाहता है आज माँ को मना ले। माँ के कदमों में सर जो टिकाया, आंसुओं का दरिया बहाया,
अम्मा अकल नहीं थी, होश नहीं थी, दिमाग काम नहीं करता था। आज अल्लाह के वास्ते मुआफ़ कर दे, आज अल्लाह के प्यारे रसूल के सदक़े में मुआफ़ कर दे। अम्मा जो तेरे घर में वक़्त का वली आया है, इसके सदक़े मुआफ़ कर दे। अब उधर बाबा जी ने भी सवारिश कर दी, अम्मा तेरे घर का मेहमान हूँ, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, एक बेटे की फरियाद सुनो और इस बच्चे को माफ़ करो। अम्मा ने रोते रोते अर्ज़ करने लगी, बाबा दिल तो नहीं चाहता था मगर आपकी मोड़ नहीं सकती, आपके सदके हमने अपने बच्चे को माफ़ किया। मेरे दोस्तों याद रखो, अगर माँ नाराज़ है काबे में भी जाने से कुछ नहीं बनेगा, बाप नाराज़ है काबे में चले जाएं कुछ नहीं बनेगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, मक्के गया 100 हज कीते, किस कम दे तेरे हज, मस्जिद गया नमाज़ां पढ़ियाँ, किस कम दियाँ तेरियां नमाज़ां, गंगा गया गोते लाए, किस कम दे ओ तेरे गोते लाने। फरमाया ओ बुल्ले शाह गल उदों बननी है जदों दिलों मैल नू गवाएगा, रुठे होए माँ बाप नू राज़ी करेगा। तेरे हज किसे कम दे नहीं, नमाज़ां किसे कम दियां नहीं, तेरे रोज़े किसे कम दे नहीं, ज़कातां किसे कम दियां नहीं, सदके खैरातां किसे कम दियां नहीं। जदों माँ राज़ी हो गई, बाप राज़ी हो गया, घर बैठियां तेरा हज हो गया। तो फरमाया बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो माँ बाप को राज़ी करना ज़रूरी है। मैं मुख्तसर कर देता हूँ, टाइम बहुत थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, ये है गरीबों का हज। फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे, उसकी हाजत पूरी कर दे, उसकी मदद कर दे, इसको तवज्जो से सुनना है। फरमाया जो मेरा उम्मती, मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर दे, उसकी मदद कर दे, उसकी मुश्किल आसान कर दे, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे, उसकी हाजत को पूरा कर दे, ये सारे अल्फाजों का मतलब एक ही है, इसलिए इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ जो जिसको समझ में आ जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर देगा और उसको खुश कर देगा, उसकी टेंशन को दूर कर देगा और उसे आसानी की तरफ ले आएगा, तो फरमाया उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब इस पे आपने गौर करना है। चचा है, मोहल्लेदार है, भाई है, बुज़ुर्ग है, दादा है, कोई भी है, अपना है, बिगाना है, दवाई के पैसे नहीं हैं, आप उसकी मदद कर दो। आपको पता है कि ये दवाई से मजबूर है, 500-700 हज़ार की दवाई आएगी, आप मदद कर देंगे, मुफ्त में मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये गरीबों का हज है। ये किसका हज है? गरीबों का हज है कि आप मदद करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे उम्मती की मदद करेगा, परेशानी को दूर करेगा, उसे
مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کسی یتیم کی مدد کر دی، مقبول حج کا ثواب، کسی بیوہ کی مدد کر دی، مقبول حج کا ثواب، آپ نے اپنے بھائی کی مدد کر دی، مقبول حج کا ثواب، محلے دار کی مدد کر دی، مقبول حج کا ثواب، پڑوسی کی مدد کر دی، مقبول حج کا ثواب، کوئی بھی مجبور تھا اس کی مدد کر دی، فرمایا تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اب لائٹ آئی ہے تو آپ سست ہو گئے، جب تک لائٹ نہیں تھی پسینہ آ رہا تھا، چست تھے، لائٹ آئی ہے تو نال ہی لسی پی لئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کا پروگرام بنایا، 300 دینار، بس ٹھیک ہے، 300 دینار میرے پاس موجود تھے، ہم پورا قافلہ تیار ہوئے، 11-12 حاجی تھے، ہم نے سفر کیا تو کوفہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو ہم نے احرام خریدنا تھا اور کچھ ضرورت کی چیزیں لینی تھی، تو فرمانے لگے کہ ہم بازار چلے گئے، ضرورت کی چیزیں خریدی، اور اس کے بعد دوست کہنے لگے ہم نے تو اپنا سامان لے لیا ہے، ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر جاؤ، اور میں تھک گیا ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں وہاں ایک سائیڈ میں بیٹھ گیا سکون کرنے کے لیے۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ شام ڈھل چکی ہے اور ایک بی بی ہے، برقع پوش خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، خنجر ہے، چاقو ہے، اور وہ رستے کے ایک کنارے میں ایک مرا ہوا جانور مردار پڑا ہوا ہے۔ اب وہ گئی اور جا کے اس نے اس کا گوشت اتارا۔ گوشت جب اتارا تو اتار کے چھپکے سے چھپا کے چھپتے چھپاتے ہوئے وہ گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے جانے لگی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت پکا کے لوگوں کو کھلاتی ہوگی۔ تو کہنے لگے میں نے اس نیت سے پیچھا کیا کہ اگر یہ لوگوں کو مرے ہوئے جانور کا گوشت کھلاتی ہے اور میں دیکھوں تو چپ رہوں تو پھر میں گنہگار ہوں گا، لہٰذا میں یہ دل میں خیال آیا، میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا تو ایک دروازے کے سامنے وہ بی بی رکی اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ آپ فرماتے ہیں دروازہ جو کھٹکا، اندر سے بچیوں نے پوچھا کون ہے؟ اب باہر ماں تھی، کہنے لگی بیٹا دروازہ کھولو تمہاری ماں ہے۔ اماں کچھ لائی ہو؟ ہاں بیٹا کھولو۔ اب دروازہ جو کھولا ماں اندر داخل ہوئی، دروازہ بند ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں باہر کھڑا رہا، دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ اب جب ماں اندر گئی، بیٹیوں کو سینے سے لگایا، اب روتی ہوئی بیٹیاں کہنے لگی اماں 3 دن ہو گئے بھوک
سے ہم مر رہی ہیں، کچھ لائی ہو تو بتاؤ۔ اب ماں جو بولی، کہنے لگی بیٹا ہم سید زادے ہیں، زکوٰۃ کھا نہیں سکتے، ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ کھا نہیں سکتی، اس لیے ہم پہ صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا۔ لیکن جب موت کا ڈر ہو، زندگی بچانے کے لیے مردار بھی کھانا پڑے تو زندگی بچانا فرض ہے۔ میری بچیوں تم یتیم ہو، کاش تمہارا باپ تمہارے سر پہ ہوتا، آج تمہیں بھوکا پیاسا تڑپنا نہ پڑتا۔ بیٹا میں مرے ہوئے جانور کا گوشت لائی ہوں، بیٹیوں اسے بناؤ اور کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے جب باہر سنا میری چیخیں نکل گئی۔ میرے آقا آپ کے گھر میں آنے کے لیے 300 دینار میں نے جمع کیے ہیں، اور آپ کی اولاد یہاں بھوکی پیاسی ہو، میرا حج کس کام کا ہے؟ اب ماں نے اندر بچیوں کو سینے سے لگایا، اور بچیاں بھی روتی ہیں، ماں بھی روتی ہیں۔ فرمایا سب روگاں تھی روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ والا کے کنڈ پھیر کے لنگ جاندے نے، سب دوست یار قریبی۔ جدوں بندہ غریب ہو جائے، سکا بھرا بھی چھڑ جاندا ہے، مامے بھی چھڑ جاندے نے، چاچے بھی چھڑ جاندے نے، اپنے بیگانے غریب سمجھ کے چھڑ جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا جو بدلی، میرے دروازے پہ زور سے دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کی عبداللہ بن مبارک ہوں، وقت کا محدث ہوں۔ اب جو دروازہ کھلا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی یہ میرے پاس 300 دینار ہیں، یہ آپ لے لیجئے، اپنی بچیوں کے کھانے کا انتظام کیجئے۔ اب سید زادی بولی اور بول کے کہنے لگی عبداللہ بن مبارک ہم سید ہیں، ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں لیتے۔ تو میں نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہاتھ جوڑ دیے، اور سید زادی تجھے تیرے نانے کا واسطہ ہے، یہ صدقہ بھی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، یہ خیرات بھی نہیں ہے، یہ حج کے پیسے ہیں، مگر میرا حج کس کام کا؟ اگر میرے آقا کی بیٹیاں روتی رہیں تو اللہ کے واسطے یہ پیسے قبول کرو، میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، تم ان کی اولاد ہو، اولاد ہونے کے صدقے یہ میرا ہدیہ قبول کرو۔ اب روتے ہوئے سید زادی نے وہ پیسے لے لیے۔ اب فرماتے ہیں پھر اس کا راشن کا انتظام ہو گیا۔ اب میں واپس جو مڑا، اب دوستوں نے جو ہے تیاری کر لی، مجھے کہنے لگے چلو بھائی، ہم نے عرض کیا ہم حج پہ نہیں جائیں گے، کہنے لگے اتنا بڑا عالم ہو کے، اتنا بڑا محدث ہو کے یہ کیسی غلط باتیں کرتا ہے، کوئی پروگرام پلاٹ لینے کا ہو گیا ہوگا، شاید کوئی گاڑی کوئی سواری کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کہنے لگے تیری زبان پہ یہ بات جچتی نہیں ہے، وہاں سے چلا ہے، یہاں آ کے انکار کر دیا، اس لیے کہ شاید
شاید تمہیں کچھ اور پسند آ گیا ہو، شاید تمہارا کوئی پروگرام بدل گیا ہو، کوئی شادی کا یا کوئی اور پروگرام کے پیسے حج پہ نہیں لگاؤں گا، پیسے یہاں لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میرے آقا کا راز ہے، آپ جائیے۔ وہ سب حاجی چلے گئے، اب حج کے لیے چلے گئے، 11 حاجی حج پہ پہنچ گئے۔ اب 6 مہینے کے بعد جب وہ حاجی واپس آئے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اب میں جب ان کے پاس گیا اس سے پہلے اب میں راتوں کو سوتا اور لوگوں کی وہ باتیں یاد آتی۔ عبداللہ بن مبارک اتنا بڑا عالم اور حج کے لیے گھر سے نکلا، رستے سے واپس آ گیا، پتہ نہیں اس میں کیا ٹینشن ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا۔ لوگوں نے بڑے تانے بھی دیے، کیونکہ عام بندہ ہو لوگ بات کم کریں گے، اگر کوئی منبر پہ بیٹھنے والا ہو تو لوگ ڈھول بجائیں گے، عالم کرے تو لوگ ڈھول بجائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب راتوں کو جب یہ باتیں یاد آتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بولنے والا پھر بولا جس درخت دا پھل کھائیے جے او سک جاوے اونوں کٹیے نا، جس رکھ دی بئیے چھاویں، جس رکھ دی بئیے چھاویں جے او سک جاوے اونوں کٹیے نا۔ اب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ رکھ کسے کہتے ہیں؟ اولڈ گولڈ برگر فیملی رکھ درخت کو کہتے ہیں کہ جس رکھ دی بئیے چھاویں جے او سک جاوے اونوں کٹیے نا، جے کر پیار دی پنڈ چک لئیے لگے پاری اونوں تھلے سٹیے نا، تے جنوں یار کہیے اندے نال رہیے، مشکل ویلے کلا چھڑیے نا، تے جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا۔ ایک طرف لوگوں کے تانے، ایک طرف اپنے آقا کی آل اولاد، اب بولتے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا۔ مختصر یہ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اب حاجی واپس آئے۔ آپ فرماتے میں خوشی خوشی ایک حاجی کے دروازے پر گیا، جا کے مبارک دوں، حاجی صاحب مبارک ہو۔ میں نے جا کے دروازہ جو کھٹکایا، حاجی صاحب جو باہر آیا غصے سے بول کے چلایا، کہنے لگا عبداللہ بن مبارک تم کیسے بندے ہو، ہم تمہیں منی میں آوازیں دیتے رہے، تم ہماری بات تک نہ سنتے تھے۔ کہا بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو یہاں تھے۔ کہا چھوڑ، اتنا بڑا عالم ہو کے، اتنا بڑا محدث ہو کے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ کہا نہیں بابا میں تو یہاں تھا۔ کہا میں نے تجھے منی میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہنے لگے مختصر یہ دوسرے حاجی کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے مزدلفہ میں دیکھا ہے۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے کعبے کا طواف کرتے تجھے دیکھا ہے۔ کہنے لگے اسی طرح سب کہنے لگے، میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، میں پریشان، مولا یہ راز کیا ہے؟
میں تو یہاں گلیوں میں گھومتا رہا، یہ کوئی مجھے کہتا ہے مینا میں، کوئی کہتا ہے تو کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی کیا کہتا ہے، یا اللہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کچھ راز اپنا مجھے بھی سمجھا دے، مجھے بھی بتا دے۔ اب کہتے ہیں اسی طرح میں ایک اور حاجی کے دروازے پر گیا جن کا نام حضرت ربیع بن اسلم ہے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا اور میں نے انہیں مبارک دی، اور انہوں نے مجھے غصے سے کہا، کہنے لگے عبداللہ بن مبارک تم اتنے بڑے عالم ہو، اس وجہ سے تمہاری حیا کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، اور تم کیسے ہو آقا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے سامنے اپنے پیسوں کی مجھے تھیلی پکڑا کے چلے گئے، پھر نظر نہیں آئے، یہ لو اپنی تھیلی پیسوں والی سنبھالو۔ اب وہ پریشان اور پریشان، یہ میرے ساتھ غریب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پریشانی کا عالم۔ آپ کہنے لگے بابا میں تو گیا ہی نہیں، کہنے لگا جھوٹ بھی بولتے ہو، تو یہ سارے جو 11 حاجی ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تم اکیلے سچے ہو۔ کہنے لگے میں چپ ہو گیا، سب نے میرے مکے مدینے میں ہونے کی جو گواہی دی، اب مجبوراً چپ ہو گیا، اب تھیلی جو پیسوں کے لیے چپ کر کے چلا گیا۔ اب جب رات کا ویلا ہوا، مدینے کی طرف منہ کیا اور عرض کی میں سنیا اور سونا ساول ماہی تے تسی مل دے ہو پچھلی راتی، سونے آقا سمجھ نہیں آ رہی ان رات دا ویلا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ روتے روتے آنکھ جو لگی، آنکھ لگی، جب جسم کی آنکھ چہرے کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، دل کی آنکھ جو کھلی، کیا دیکھتا ہوں میرا کمرہ نور نالا نور ہو گیا، نور سے بھرپور ہو گیا، بینی بینی خوشبو آنے لگی۔ کیا دیکھا میرے آقا کی سواری آ گئی، سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا، او کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہنے لگے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، میں ادب سے اٹھا کھڑا ہوا، آقا علیہ السلام نے پیار کیا، سلام کیا، محبت فرمائی، شفقت فرمائی۔ اب میں نے ہاتھ جو باندھے اپنے سرکار کے سامنے زاروں قطار رویا، میرے آقا کچھ بولے، میرے آقا لب کھولے، پیارا پیارا بولے، اس لیے تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جان دی بولی، میرے آقا بولے اس لیے تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، ہر بولی تے میں کن لایا تے وانگ کسے دی نہ بولی، بول وے ماہی۔ اب آقا علیہ السلام جو لب کھولے میٹھا میٹھا بولے، آپ فرمانے لگے عبداللہ بن مبارک اب تجھے میں کتنی گواہیاں دوں، تیرا حج ہو گیا ہے، اب کتنے گواہ پیش کروں، یہ 11 حاجی تو تجھے کہہ چکے ہیں تو
مدینے میں تھا، تو کعبے میں تھا اور تجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ تو نے میری بیٹی کی 300 دینار میں مدد کی ہے، یہ تھیلی کھولو، اس میں ہم نے 600 بدلے میں دیا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک یہ ذرا تھیلی کھولو اور وزن بھی ذرا تولو، پھر پیار سے بولو تم نے 300 دینار سے میری بیٹی کی مدد کی، ہم نے بدلے میں تمہیں 600 دیا ہے۔ اور اب اگلے جملے سن لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مبارک یاد رکھو اللہ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ فرمایا عبداللہ تو جا نہ جا مگر تیرے نام کا وہ فرشتہ کعبے کا طواف بھی کرتا رہے گا، تیرے نام کا حج بھی کرتا رہے گا۔ دوستو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے کسی امتی کی مدد کرے گا، اس کی مشکل کو آسان کرے گا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اب یہ آپ مدد کرو گے انشاءاللہ۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے نفرت کرتا ہے، نہیں، یہ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا امتی ہے، میرے رب کا پیدا کیا ہوا یہ بندہ ہے، اس کا عمل کیا ہے وہ جانے، خدا جانے، میں یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ غریب ہے مدد کر رہا ہوں، یہ مجبور ہے مدد کر رہا ہوں۔ آخری بات، ٹائم ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا ہے، آخری بات، پہلے ہم نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نماز اشراق، نماز چاشت جو ادا کرے گا 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ اس کے بعد فرمایا جو دین کا علم حاصل کرے گا جہاد سے بھی زیادہ ثواب، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ثواب، اور حج سے بھی زیادہ ثواب۔ پھر فرمایا جو رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا جو صلح کرائے گا اسے بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے جو گھر سے نیت کر کے احرام وضو کرے، احرام باندھنے کی نیت کر لے، باندھا نہیں صرف نیت کر لے اور مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھے، پھر جماعت سے فرض ادا کرے، فرمایا اسے بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر آج ہم نے عرض کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کو راضی کرے گا، اسے بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، اور جو میرے امتی کی مشکل آسان کرے گا اسے بھی مقبول۔ اب ان سارے حجوں سے بڑا حج عرض کرنے لگا، ان سارے حجوں سے بڑا حج، مگر اس کے لیے آپ نے محبت سے سننا ہے، کیونکہ یہ بات ہضم کرنی، برداشت کرنی، سننی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کام تھوڑا ہو اجر زیادہ ہو، کام کم ہو ثواب زیادہ ہو، محنت تھوڑی ہو پیسے زیادہ ملے، کام مزدوری کم ہو
پرافٹ زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود، ہم تمہیں وہ کام بتا دیتے ہیں اور تم کرتے جانا، تمہیں ثواب اتنا ملے گا تم سوچ بھی نہ سکو گے۔ عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون سا ایسا کام ہے؟ کام تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتی، میرے غلام، کسی عالم دین کی خدمت کیا کر، کسی عالم کی مدد کر، کسی عالم کی حاجت پوری کر، کسی عالم کو کھانا کھلا، کسی عالم کو کپڑے پہنا، کسی عالم کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کر۔ عرض کی آقا ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک بار میرے امتی عالم دین کی خدمت کرے گا، ایک بار خدمت کرے گا، تجھے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ایک بار خدمت کرے گا، تجھے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ایک بار کھانا کھلائے گا، تجھے 70 حجوں کا ثواب ہے۔ ایک بار لباس پہنائے گا، تجھے 70 حج کا ثواب ہے۔ جتنی بار تو خدمت کرتا جائے گا، تجھے حجوں کا ثواب زیادہ ملتا جائے گا۔ اب ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ ان مراثی نعت خانوں پر، ان جواری نعت خانوں پر، ان شرابی نعت خانوں پر، بیوٹی پارلر سے تیار ہونے والوں پر لاکھوں نشاور کر دیتے ہیں، جو بعد میں جا کے کوئی چرس پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، اور ایک امام مسجد، ایک عالم دین پورا مہینہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، عوام کے بچوں کو علم پڑھاتا ہے، مہینے کے بعد یہ نمازی 10,000 اس کے ہاتھ پہ ٹکاتا ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب خوش رہنا، لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کی عزت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ ٹکے ٹکے کا بندہ آ کے، اور مولوی صاحب سدھی نہیں گئی، اور مولوی مسیح چاڑو نہیں لایا۔ ارے تجھے کیا پتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ یہ اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس منبر پہ بیٹھتا ہے جہاں نبیوں کے سردار نے اسے بٹھایا ہے، اس مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں نبیوں کے سردار کھڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جو، اب یہ حدیثیں سن لو ساری، اشارہ وقت زیادہ ہو گیا معاف کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے امتی عالم کی ایک بار محبت سے، پیار سے، نگاہ سے دیکھے گا، سمجھ آئے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی خدمت کی سمجھے میں نے اس کی میری خدمت کی ہے۔ فرمایا جس امتی نے، میرے امتی نے عالم کے پیچھے نیک بعمل، عالم کے پیچھے نماز پڑھی، سمجھ آئے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اب کیا کرو گے؟ میرے ساتھ نہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، میں خادم اور نوکر ہوں، آپ کا بھی، اس کے گھر کا بھی، اس کے دین کا ایک نوکر اور طالب علم۔ مگر جو ہمارے علماء ہیں ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرو۔ کبھی ان سے جا کے ان کے حالات پوچھنا، اپنے قریب جہاں محلوں میں کبھی امام صاحب کے حالات پوچھنا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، علماء کا زیور علم ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں۔ ایک کتابوں کا سیٹ لینے جاؤ نا، میں نے ابھی پتہ کیا تو 70,000 کا ایک سیٹ تھا۔ ایک کتابوں کا سیٹ پتہ کیا تو اس کی قیمت 1.25 لاکھ روپیہ تھی۔ اب جس امام کے پاس 10-20 ہزار 5,000 ہوں اور وہ کتابیں کہاں سے لائے گا؟ اپنے علماء کو کتابیں خرید کے دو۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھ کے حق عرض کر رہا، اپنے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کا ایسا نوکر ہوں، وہ دے دے شکر کرتا ہوں، نہ دے تب بھی شکر کرتا ہوں۔
لیکن جہاں جہاں آپ کے گاؤں ہیں، علاقے ہیں، محلے ہیں، جہاں بھی اپنے علماء، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک عالم کی ایک بار خدمت کرے گا، کھانا کتنے کا؟ 100 روپے کا، 200 روپے کا، کھانے 2 روٹیاں سالن 200 روپے کا آ جائے گا۔ فرمایا تو ایک بار میرے دین کے وارث کو کھانا کھلا، 70 حج مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے علماء کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔